बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जुम्मा का वक्त होता है, सेनेट का इजलास चल रहा है, सिर्फ 14 मेंबरान मौजूद है। एक ऐसी करारदाद पेश होती है कि जो मुल्क के अंदर एक नई बहस छेड़ देती है। करारदाद इस मुताल्लिक है कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना करवाए जाएं। जवाब ये दिया जाता है कि मुल्क के अंदर अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। जवाब ये दिया जाता है कि मुल्क के अंदर सर्दी की शदीद लहर होगी। हालांकि इससे पहले माजी में हमने देखा कि आम इंतखाबात से पहले खूनरेजी भी हुई। 2008 के इंतखाबात में अब तक भूला नहीं हूँ कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के अंदर शहीद कर दिया गया। एक मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान सामने आया। इलेक्शन उसके बावजूद भी इल्तवा का शिकार ज़रूर हुए, लेकिन चंद माह की मुद्दत के बाद दोबारा से हुए, ठीक से हुए, और हमने देखा कि उसके अंदर इंतखाबी मुहिम चलाने की बहुत सी पार्टियों को इजाज़त नहीं दी गई। तारीख और भी बहुत सारे मामला बताती है। ऐसा भी बताती है तारीख कि जब मुल्क में सैलाब था उसके बावजूद भी इलेक्शन का इनेकाद हुआ। तारीख ये भी बताती है कि पाकिस्तान से बाहर बहुत से ममालिक में जंग के दौरान भी इलेक्शन होते रहे। बहरहाल इलेक्शन तो होते रहे, लेकिन सेनेटर्स का एतराज़ सर आंखों पर। सवाल ये पैदा होता है कि वो सारी पार्टियां किधर थीं कि जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहती हैं, जो अरसे दराज से असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं, जो असम्बली की कार्रवाई के हवाले से जानती हैं। मुझे तो एक आम आदमी की हैसियत से पता है कि असम्बली के अंदर किसी करारदाद से पहले उसका एजेंडा फ्लोट किया जाता है, एजेंडा सब मेंबरान तक पहुंचाया जाता है, उनके हवाले किया जाता है, जिसके बाद कोई करारदाद या कोई गुफ्तगू अमल पजीर होती है या सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर उस गुफ्तगू का आगाज़ किया जाता है। बहरहाल अब लकीर पीट रही हैं जमहूरी पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को लकीर पीट रही हैं, तकारीर कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने इसका इजहार किया, सूरत हाल ख़राब हुई क्यों, मामला आखिर था क्या। आबिद ज़ुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अदालतों की कार्रवाई लोग बराह रास्त टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं, कुछ तबसरा ले लें, कुछ समझने की कोशिश कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे रिमार्क्स होते हैं, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं कि जो ज़ाहिर है कि समझा वही सकता है कि जो अदालतों में मुकदमात की प्रोसीडिंग करता रहा हो, अदालतों में मुकदमात को देखता और चलाता रहा हो, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का एक नामवर वकील हो। ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ुबैरी साहब, नाअहली की मुद्दत के हवाले से फैसला महफूज हो गया, बड़ी बहस भी चलती रही। 2-3 ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी कि जिसको अगर आप कुछ डिस्क्राइब कर दें। इस पे अपील पे कोई नहीं गया था। नाअहली की मुद्दत पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि पूरी कौम इसके ऊपर मुतमईन थी, और फिर नाअहली के हवाले से जो है वो गुफ्तगू हुई। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि नाअहली का जो मामला था ये किसी मखसूस तनाजुर के अंदर इससे पहले भी जो है वो अमल पजीर होता रहा, अदालतें उसको फैसला देती रही हैं, या आपको लगता है कि पहले फैसलों के अंदर कुछ कमी थी और अब प्रोसीडिंग्स ठीक हो रही है? तबसरा क्या करेंगे इस पे कानूनी तौर पर आप? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा इसमें आप इलेक्शन एक्ट के तहत और आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत तो नाअहली तो पहले से होती हुई आ रही है 2010 से, क्योंकि आपको पता है ये अब 62(1)(f) की 18वीं तरमीम में इसकी अमेंडमेंट हुई थी, और उसका कोई मार्शल लॉ नहीं था, ये पार्लियामेंट ने की थी। और उसको इन सारी क्लॉजेस को आर्टिकल 62 और 63 जो पहले डिक्टेटर्स के ज़माने में ऐड हुए थे उनको रिटेन किया गया था, उसमें थोड़ा सा रद्दो बदल किया गया था। तो एक अमेंडमेंट थी, और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में कह चुकी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स होती हैं या उसको हम सेट असाइड नहीं कर सकते, ये मिलिट्री कोर्ट्स के केस में उन्होंने कहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, किसी ने चैलेंज किया, उस कानून को नहीं किया, तो जिनकी नाअहली हुई थी वो उस पर रिलाई कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात जो उसको चैलेंज कौन करता, और चैलेंज का वक्त हो सकता है कि इसलिए शायद ना किया हो। तो लेकिन जो लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिन लोगों की नाअहली हुई थी उनके केसेस तो नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि कोर्ट फैसला क्या करती है। आप कह रहे हैं फैसला महफूज हो गया है, तो उसको ये देखना है कि ये जो समीउल्लाह बलोच वगैरह का केसेस हैं, ये क्या आए सही इनका फैसला हुआ था, ये गलत थे कानूनी और आईनी तौर पे। हो सकता है क्योंकि लार्जर बेंच है उनको सेट असाइड कर दे और कहे आर्टिकल सेक्शन 232 के अंदर जो तरमीम हुई थी वो सही है, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, उन्होंने ये कानून पास किया और उन्होंने कहा है कि जो मुद्दत उन्होंने मुकर्रर की 62(1)(f) में 5 साल की वो प्रिवेल करेगी, और किसी की नाअहली पहले 62(1)(f) में हुई भी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये उनका कहना सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़रूरी होगा ताकि जो लोग नाअहल हो सकते हैं आज से पहले वो इलेक्शन लड़ सकें और उनके पेपर्स रिजेक्ट ना हो। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बाज़ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, अब देखना है कि फाइनल फैसला क्या आता है। कुछ लोगों का व्यू ये था
व्यू ہے کہ جی یہ جو آپ یہ 62(1)F میں کوئی بھی اس کو ذیلی قانون سے آپ تبدیلی نہیں کر سکتے یا اس کو ڈیفائن، اور سپریم کورٹ کا اور یہ بھی ایک ایشو ہے نہیں کر سکتے، کیا آئینی ترمیم کی ضرورت ہے؟ دوسری بات ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کورٹ آف لاء کی ڈیکلیریشن، اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈیکلیریشن آف دا کورٹ آف لاء، اور کورٹ آف لاء کا ڈیکلیریشن جب تک چلتا رہے گا اس وقت تک آپ کی نااہلی برقرار رہے گی، اس لیے اس کو تاحیات کر دیا۔ اب ان ساری چیزوں پہ ویو تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ شاید اس نتیجے میں پہنچے، نیچرلی وی ہیو ٹو ویٹ دا ڈیسیژن کہ جی یہ جو نااہلی تھی یہ 5 سال کا، اور یہ جو پچھلے کیسز تھے وہ ان کا صحیح قانونی آئینی طور پہ فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ اچھا، ایک چیز جو کورٹ کے اندر ڈسکس ہوتی رہی کہ پہلے جس جج کا جو موڈ ہوا اس نے فیصلہ دیا، کسی نے جو ہے وہ تاحیات نااہل کر دیا، کسی نے جو ہے وہ 5 سال کے نااہل کر دیا، یعنی کہ کوئی معیار نہیں بنا ہوا تھا کہ جس کی کسوٹی کے اوپر سب کو پرکھا جاتا۔ تو اس آبزرویشن کو آپ کتنا میرٹ پر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کن کیسوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی 62(1)F کے اندر نااہلی ہوئی ہے، 2010 سے کیسز ہوئے، 2013 میں ہوئے، اس کے بعد ہوئے 2018، اس کے بعد ان سب میں تو نااہلی تاحیات تھی، کیونکہ ججمنٹس کورٹ کی یہی آتی رہیں متواتر کہ کیونکہ یہاں کورٹ آف لاء کی ڈیکلیریشن کی بات کر رہے ہیں، جب تک کوئی ڈیکلیریشن کسی آدمی کے خلاف چل رہا ہوگا 62(1)F کا، اس کے اندر کسی عدالت سے کورٹ آف لاء کا پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ کورٹ آف لاء سے کیا مطلب ہے، کانسٹیٹیوشن کورٹ آتا ہے اس میں، سپریم کورٹ آتا ہے، ہائی کورٹ آتا ہے یا نہیں آتا، تو جب تک وہ ڈیکلیریشن رہے گا اس وقت تک وہ رہے گا۔ یہ تو متواتر ایک فیصلے اسی لائن پہ آتے رہے، اور اگر کسی کی نااہلی 63 ڈسکوالیفیکیشن 1N میں یا اس میں ہوئی ہے تو اس میں تو 5 سال کا پیریڈ دیا ہوا ہے، لیکن جن کا 62(1)F کا ایشو تھا اس میں تو انہوں نے سپریم کورٹ تو ایک کنسسٹنٹ ویو لیتی ہوئی آ رہی ہے 2010 سے کہ جی اس میں تاحیات مطلب کہ پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی جب تک وہ ڈیکلیریشن کورٹ آف لاء کا رہتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا اس میں ابہام کیسا تھا، کس کیس کا ریفرنس دیا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا زبیر صاحب، اگر ایک دو چیزیں اور بھی ہم ڈسکس کر لیں، سپریم کورٹ ہمیشہ ہی آبزرویشن دیتے آ رہی ہے، جو موجودہ بینچ ہے اور خاص طور پہ فائز عیسی صاحب، قاضی فائز عیسی صاحب ہیں، وہ آبزرویشن دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی قراردادوں کو جو مقدم رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آج ایک سینٹ سے ایک قرارداد پیش ہوئی ہے کہ جی انتخابات کو، بلکہ منظور ہوئی ہے کہ انتخابات کا جو ہے وہ التوا کیا جائے، کیونکہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ گو کہ 100 میں سے صرف 14 لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کی اپنی پروسیڈنگ کا مسئلہ ہے، جب قرارداد منظور ہوئی ہے چاہے 4 کرے 2 کرے، اکثریت سے منظور ہوئی ہے، بہرحال اس بحث میں جائے بغیر اب سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ ایک جانب ہے کہ 8 فروری کو انتخابات پتھر پر لکیر ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ڈسکشن سے بھی منع کیا گیا اور کہا گیا کہ اپنی صرف اہل خانہ سے آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ اتنا سخت ایک طرح کا آرڈر ہے۔ بیوی سے سر، صرف بیوی سے چلے، ہم نے تھوڑا سا نام اس کو میں نے کیٹیگوریکلی کے بجائے بیوی اس کو کر لیتے ہیں، بالکل صرف بیوی سے ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ آپ نے ٹھیک درست کیا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سر، میں ایسے کر نہیں سکتا کچھ۔ بیوی سے اگر صرف بات کرنے کی اجازت ہے اور وہاں پر جو ہے وہ سینٹ میں قرارداد پیش ہو رہی ہے، تو اب یہ جو ایک کانفلکٹ پیدا ہوگا یا کانفلکٹ پیدا ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں، سپریم کورٹ کا ڈیسیجن پریویل کرے گا جیسا کہ الیکشن کمیشن کہتے ہیں۔ ذرا مجھے سمجھا دیں سر یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے آپ نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں دیکھا، وہاں میجورٹی آف دی ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ قانون جو پارلیمنٹ نے پاس کیا اور وہ انٹرنل ان کے رولز کو چینج کر سکتا ہے اور کارپار کا اختیار ہے، تو اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ مطلب کہ وہ پریویل کرے گا اور سپریم کورٹ کی بات نہیں ہے۔ تو ایک بالادستی سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لی پارلیمنٹ کی قانون سازی کی، اور کہا کہ وہ قانون چاہے ان کا اپنا انٹرنل سپریم کورٹ کا بھی معاملہ ہوگا اس میں وہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ کے انٹرنل افیئرز میں بھی پارلیمنٹ کا فیصلہ مقدم ہوگا، وہ بائنڈنگ ہوگا۔ تو اب اسی تناظر میں آپ یہ آج دیکھیے جو لائف ٹائم امینڈمنٹ کا جو کیس، اب لائف ٹائم بین کا جو کیس تھا، وہ بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے آنے کے بعد قانون سازی کر دی گئی، سیکشن 232 ایڈ کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو پریویل کرنا چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ مقدم ہے، سپریم ہے۔ لیکن سر یہ قانون سازی نہیں ہے سر، قانون سازی نہیں، میں کہہ رہا ہوں، لیکن اب دیکھیے ریزولوشن کی ٹھیک ہے وہ قانون سازی نہیں ہوتی، لیکن کل کی جو آبزرویشنز تھیں کہ کیا جو 342 یا پوری پارلیمنٹ کے کوئی قانون بناتا ہے، کیا یہ 5 یا 10 یا 17 ججز جو اسٹرینتھ ہے سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ جو 2 ججوں پہ یا 1 جج پہ مشتمل ہوتی ہے، وہ کیا اس قانون سازی کو رد کر سکتی ہے، اس کو ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ یہ آئین و قانون کے آئین سے متصادم ہے؟
تو اگر ان کی وزڈم کو ہم نہیں کر سکتے تو پھر اب ایک ریزولوشن آئی ہے، اس کی ویلیو تو ہوتی ہے. تو اب ویلیو میں وہ ریکویسٹ یہ کہہ رہے ہیں، ایک پارلیمنٹ کہہ رہی ہے جس کا الیکشن ہونے جا رہا ہے نیشنل اسمبلی کا. نیچرلی سینٹ تو انڈائریکٹ الیکشن سے الیکٹ ہوتی ہے، لیکن وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہے، صدر بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، ہمارا آئین یہ کہتا ہے. تو ایک ان کی ایک بات ہے، تو اس کو سوچنا تو چاہیے کہ مطلب کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ جو الیکشن کمیشن پاکستان یا وہ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا، لیکن ان کو رجوع پھر بھی یعنی کہ فیصلہ آگے عدالت کو ہی کرنا ہے، کیونکہ عدالت نے فیصلہ ایک کیا ہوا تھا. جی، عدالت کا فیصلہ دیکھیں، ہماری سپریم کورٹ باہر کی پٹیشن تھی، ہم نے یہ داخل کی تھی اور اس کے اندر فیصلہ یہ آیا تھا کہ اور دیکھیں لیکن 8 کی جو تاریخ تھی وہ سپریم کورٹ نے نہیں دی تھی سر. کیونکہ الیکشن ہمارا کیس یہ تھا کہ نومبر میں الیکشن ہو چاہیے، 90 ڈے کا پیریڈ بریچ نہیں ہونا چاہیے، اس کو نہیں 90 دن مینس کہ 6 نومبر تک الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. تو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی، کہا الیکشن کمیشن اور صدر مملکت سے کہ آپ بیٹھ کے تاریخ دیں. تو یہ دونوں کی مشاورت سے تاریخ 8 فروری آئی تھی، جس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 8 تاریخ ان کی، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی، ہماری جوریسڈکشن نہیں ہے. اب انہوں نے تاریخ دے دی، اس دن الیکشن ہونا چاہیے، وہ پتھر پہ لکیر ہے. یہ تو کورٹ میں بات ہوئی تھی، لیکن یہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے. لیکن نیچرلی سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے، لیکن تاریخ دی تھی وہ پریزیڈنٹ نے تاریخ دی انڈر آرٹیکل 48(5) اور اس کو تناظر میں رکھتے ہوئے، تو یہ تاریخ سپریم کورٹ نے نہیں دی ہے. تو اگر کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کوئی ناگزیر کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اور اب سینٹ آف پاکستان آفٹر آل کرنا حصہ ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے 8 کو، بہت سارے ایشوز ہیں سیکیورٹی کا، تو پھر سوچنے کی بات ہے. تاریخ سپریم کورٹ نے نہیں دی تھی سر. ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا سر. بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے چھن گیا. اگر ہم یہ جائزہ لیں، ٹھیک ہے اس بات کو چھوڑ دیں کہ جی اس میں بہت سارے فیکٹرز مل کے آ گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو کہیں کوئی غلطی کی ہوگی نا. اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ بھی وہ پہنچ گئے، حالانکہ پشاور سے ان کو جو ہے وہ اسٹے ملا ہوا تھا، پھر پشاور کا اسٹے جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں. اس سارے معاملے کو اگر ایک مبصر کی حیثیت سے، قانونی مبصر کی حیثیت سے آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کی غلطیاں کہاں پہ دکھتی ہیں آپ کو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی، ہر پارٹی کرتی ہے، ہر آدمی کرتا ہے، میں اور آپ بھی کرتے ہیں غلطیاں، لیکن بعض غلطیوں کی جو آپ کو قیمت ہے بڑی مہنگی ہوتی ہے، چکانی پڑتی ہے سر. اور ان کی غلطیاں تو وہاں سے ہوئی پارلیمنٹ کو چھوڑ دینا، اس میں سے اپنے آپ کو ریزائن کر دینا، پھر واپس آنا، وہ ایشو، پھر ڈسولوشن آف 2 اسمبلیز جو ہوا خیبر پختونخوا کو، وہ ٹھیک ہے سوابدید ہوتی ہے چیف منسٹرز کی، وہ بھی ان کے لیے مہنگا پڑا. اب مجھے نہیں پتا اس کے کیا محرکات تھے، لیکن آپ دیکھیے آج 1 سال سے ان ڈیموکریٹک انلیگل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے پشاور KPK میں اور پنجاب کے اندر. پھر نیشنل اسمبلی کا الیکشن خود ڈیلے ہو جانا، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر 9 مئی کے واقعات ہونا جن کا الزام ان پہ لگایا جاتا ہے، جبکہ اب یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ ایز اے پارٹی یا کچھ انڈیویجولز نے یا کن لوگوں نے وہ کیا تھا، کیونکہ ابھی تک کسی پہ جرم ثابت نہیں ہو سکا ہے. لیکن سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا گیا اور پھر ساری پارٹیز ان کے خلاف ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں، اب سسٹم ان کے خلاف ہو گیا. ایک ویو تھا ایک عمران خان صاحب کا کہ جی ایک کانسپریسی تھی جس کے تحت ان کو ہٹایا گیا، اور وہ وقت نے بتایا کہ وہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ صداقت ہو، لیکن وہ بھی ڈیموکریٹک رائٹ پارٹیز کا تھا، نو کانفیڈنس. لیکن پھر بھی وہ پاکستان کی پولیٹیکل پالیٹکس کا حصہ ہیں. آپ ان کو بالکل آپ نے دیوار کے ساتھ ان کو لگا دیا گیا. آپ ان کی ایک پارٹی کی سپورٹ ہے اس ملک کے اندر، وہ نیشنل پارٹی ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو، جو ان کے لوگ تھے، ان کو کاغذات جمع کرانے میں کتنی مشکلات ہوئیں. اکثریت ان کے لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے. پھر آپ دیکھیں ان کے ساتھ جو بہت ساروں کے آج منظور بھی تو ہو گیا. لیول پلینگ فیلڈ کا جو اعتراض تھا ان کا، بہت سارے میں بات کر رہا ہوں ROs کو، جو الیکشن کمیشن کے انڈر ہوتے ہیں سر، اور بیوروکریٹس ہیں، وہ یہ ہائی کورٹ سے ہو رہے ہیں سر. وہ جوڈیشل ٹرائبیونلز جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججوں پہ مشتمل ہیں. اگر وہ فیصلے صحیح کرتے تو لوگوں کو ہائی کورٹ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن کیوں انہی کے خاص طور پہ ان لوگوں کے، یا جو لوگ اپوزیشن میں ان کے کیوں ریجیکٹ کیے گئے؟ تو دیکھیے ساری باتیں لیول پلینگ فیلڈ. اور سب سے امپورٹنٹ کہ الیکشن شیڈیول آنے کے بعد پھر آپ نے ان کا فیصلہ ستمبر سے 2 مہینے تک محفوظ رکھا انٹرا پارٹی. کسی اور پارٹی کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ آج تک کیا یا نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے کوئی رولنگ آئی ہو اس کے اندر. پھر آپ نے نومبر میں دیا جبکہ الیکشن بالکل سر پہ کھڑے ہوئے تھے. پھر ان کے پارٹی الیکشن ہوا، آپ نے کہا لوگ جو ان کے ممبر بھی نہیں تھے ان کی کمپلینٹ اس پہ آپ نے فیصلہ صادر کر دیا کہ یہ صحیح نہیں ہوا. اور وہ بھی الیکشن شیڈیول آنے کے بعد آپ نے ایک ان پہ ڈیسیجن دیا، ان سے بلے کا نشان چل لیا. تو بیسکلی ان کی حیثیت
ایز اے پارٹی آپ نے ختم کر دی. نہ وہ ریزرو سیٹس کے لیے اب وہ ہوں گے لے سکتے ہیں نہ کچھ. اگر کورٹ ریسٹور نہیں کرتی تو بتائیے پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے الیکشن کے اس سے باہر کر دیا. جو بلہ جو آپ کا نشان ہوتا ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, آپ کی طاقت ہوتی ہے. لوگ اس کو دیکھتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں, تیر پہ ووٹ کریں گے یا پھر اس میں شیر پہ لگائیں گے جو سمبلز ہیں اور پارٹیز کے. تو دیکھیے وہ ان سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. آپ نے ان سے لے لیا, وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے. پھر ایک ایشو اور بھی آئے گا یہ ہارس ٹریڈنگ کا, کیونکہ انڈر دا لا دے ہیو ٹو جوائن اے پارٹی جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں ود ان اے پیریڈ دیا ہوا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں اب سامنے آ جائیں گی. لیکن آپ نے بیسکلی اس پارٹی کو ختم کر دیا. اگر وہ اپنے الیکشن سمبل پہ, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا جب ان سے تلوار کا ان کا نشان لے لیا گیا تھا سر. تو ایسے ماضی میں بہت ایگزامپلز موجود ہیں. ایون نون لیگ کے ساتھ ہوا لیکن وہ سینٹ الیکشن تھا. جی سر بالکل ایک آخری چیز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا بیان کر دیں. الیکشن کمیشن کی ٹیم جاتی ہے, اس کے ممبران جاتے ہیں, جیل پہنچتے ہیں, وہاں پر اطلاع یہ آتی ہے کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا جب میں حکومت کے اندر آؤں گا اور تم بڑا غلط کر رہے ہو. سر یہ بیہیویئر کچھ بنتا ہے؟ سر میں اس پہ نہ میں نے سنا ہے نہ آپ نے سنا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کب پاور میں آئیں گے. مجھے نہیں پتا ایک آدمی جیل میں ہے, وہ آ کے کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جو بات ہے, جو ان کا رویہ رہا ہے انصاف و قانون کا اور الیکشنز کے معاملے میں, تو میں ذرا اس کو سوچوں گا کہ آ کے وہ کہہ دیں کہ جی انہوں نے مجھ سے یہ کہا. اس طرح کی بات کسی اور نے دیکھا ان کے علاوہ کوئی اور وٹنس ہے؟ آپ دیکھیں اسلام کے اندر بھی ہے کہ آپ گواہ لائیے, کہ گواہ کے سامنے کہہ کہ اس نے یہ بات کہی. آئی ڈاؤٹ اٹ سر. سر اگر کوئی ریکارڈ اس کا آ جاتا ہے, کوئی ویڈیو آ جاتی ہے, کوئی اس کی کوئی شہادت آ جاتی ہے, تو مشکلات پیدا ہوگی خان صاحب کے لیے. ویڈیو آڈیو کی شہادت کا ایک معیار ہے, اگر اس پہ وہ پورا اترتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اس طرح سے نہیں ہوتا سر. اگر یہ بات تھی تو وہاں تو آئی ایم شیور وہ خود تو نہیں بنا سکتے, لیکن یہ لوگ جو گئے ہوں گے اس کی ضرور ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے. وہاں لوگ ہوتے ہیں جو ریکارڈنگ کرتے ہیں, وہ دکھا دیں لا کے. چلیں, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب سر آپ کے وقت کا. قانونی معاملات پہ بڑی آپ سے رہنمائی ملی. بریک لیں گے, بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. سیالکوٹ کا نوجوان ہے عمر ڈار, لاپتہ ہے, سیالکوٹ سے لاپتہ ہے. اس کی فیملی پریشان ہے, عدالتوں سے رجوع کر رہی ہے. آخر معاملہ ہے کیا؟ ان کی صاحبزادی لائبہ ڈار سے معلوم کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا قصہ ہے, عمر ڈار کا یہ قصہ ہے. لائبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لائبہ یہ فرمائیے گا کہ آخر اب تک کیا پروسیڈنگز ہوئی ہے؟ آپ نے عدالتوں سے رجوع کیا ہے, عدالتیں آپ کو کتنا سپورٹ کر رہی ہیں, پولیس نے آپ کو کتنا پریشان کیا اور کتنا سپورٹ کیا, اور سارے معاملے میں کہ جو آپ کے والد کی گمشدگی سے متعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا ہے سینسیٹیو ایشو کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اور دوسری بات, جہاں تک عدالتوں کی بات ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں جسٹس باقر علی نجفی کی, جس طرح وہ اس کیس کو پروسیڈ کر رہے ہیں. آج پھر انہوں نے آرڈرز دیے ہیں کہ جو ڈی وی آرز کیفے لانتو کے پاس تھے ان کو ہمیں پھر سے ریکارڈز کو چیک کروایا جائے. اور میرے بابا اغوا ہوئے 29 دسمبر کی رات کو کیفے لانتو ڈی ایچ اے فیز 3 زیڈ بلاک سے, اور 10:30 PM to 12 AM بیسکلی جو ٹائم فریم ہے ان کے اغوا ہونے کا. اور اس کی ڈی وی آرز کے ریکارڈز اب ہمیں چیک کروانے کا انہوں نے دیا ہے آرڈر. اور جو مسنگ ہے کہ ان کی وہ کیوں مسنگ ہے, ان کی رپورٹس پھر جمع کروائی جائیں. تو عدالتوں کی طرف سے تو فی الحال آئی ایم ویری ہوپ فل عدالت کی طرف سے. بٹ جہاں تک بات ہے پنجاب پولیس کی, تو آئی ایم ویری سیڈ کہ اس بات پہ کہ وہ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے. وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں, اسپیشلی آئی مینشن دی سیف سٹی پروجیکٹ کیمراز جو کہ ابھی تک ہماری فیملی کو پریزنٹ نہیں کیے گئے. میرے چاچو عمران ڈار پرسوں 7 گھنٹے پولیس اسٹیشن پہ گئے ہیں اور وہاں سے کوئی رسپانس نہیں تھا اچھا. انہوں نے بالکل کوآپریٹ نہیں کیا. جس فلور پہ ریکارڈز چیک ہو رہے تھے وہاں کی لائٹس آؤٹ تھی, جبکہ پورے پولیس اسٹیشن کے اندر لائٹس تھی, سراؤنڈنگ ایریاز میں بھی لائٹس تھی. اور وہ ہر بات پہ یہی کہتے ہیں, اسپیشلی اس بات پہ جو سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمراز ہیں, کہ وہ لینے گیا ہے, وہ مل نہیں رہا, اور یہ اور وہ بس اس چیز کو ٹریک کرنے اور کوئی کوآپریشن نہیں کر رہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پولیس کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہی. اس کے علاوہ کوئی اپلیکیشنز آپ نے تھانے کے اندر دی ہیں اس حوالے سے کہ آپ کے والد لاپتہ ہیں, یا کوئی FIR کٹوانے کی آپ نے کوشش کی ہو؟ نہیں سر, ابھی تک تو نہیں. ابھی تو ہم اپنا یہی کیس لڑ رہے ہیں. اور لیکن اگر وہ نہیں ملتے, اگر وہ اگلے 48 آورز میں بازیاب نہیں ہوتے سلامتی سے, تو پھر میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے, چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جائیں گے, اور جو IG پنجاب ہیں ان کے اوپر ہم FIR کٹوائیں گے.
اچھا یہ بتایا آپ کے والد کے حوالے سے کوئی کیسز آپ کے علم کے اندر آئے ہوں کہ ان پہ کوئی ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہوں یا کوئی ایف آئی آر کے اندر وہ مطلوب ہوں یا کسی عدالت سے اشتہاری ہوں جو آپ کے فیملی کے علم کے اندر ہو، کچھ اس طرح کی بات ہے؟ ہاں جی سر، سننے میں تو ضرور آئے، لیکن وہ جعلی مقدمات ہیں، وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ جعلی مقدمات ہے، وہ پورے شہر سیالکوٹ کو پتہ ہے کہ وہ جعلی مقدمات ہے جن پہ وہ اشتہاری ملزم کا انہیں کہا گیا تھا، ڈی پی او حسن اقبال نے جس بے شرمی کے ساتھ انہیں اشتہاری ملزم کہا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ سارے جو مقدمات میرے بابا کے اوپر ہیں وہ جعلی ہیں، وہ جھوٹے مقدمات ہیں، ان کی کوئی فیکچوئل بیسس نہیں۔ اچھا لیکن ان مقدمات کے اندر کوئی آپ کے والد نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہو؟ کیونکہ دیکھیں جو مقدمہ کرتا ہے وہ تو اس کو اوریجنل کہتا ہے، ظاہر ہے کہ پھر جس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ جا کے مختلف عدالتوں سے ضمانت لیتا ہے یا ان مقدمات کی پیروی کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے قانونی طور پر آپ لوگ مضبوط گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہیں کہ تمام مقدمات کے اندر ضمانتیں لی گئی ہیں یا کسی مقدمے میں کوئی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، ایسی کوئی اطلاع آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں سر، میرے بابا نے یہ بات بہت کلیئرلی آن ریکارڈ کہی ہوئی ہے کہ اگر عدالتیں انصاف دیں گی تو وہ ضرور پیش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کلیئر یہی ورڈز میں بات کہی کہ اگر عدالتیں انصاف دیتی ہیں تو وہ خود پیش ہوتے ہیں عدالت میں، وہ تیار تھے پیش ہونے کو، لیکن بات یہ تھی کہ عدالت انصاف دے، لیکن عدالت کسی کو انصاف نہیں تھی دے رہی اتنے مہینوں سے۔ کل زرتاج گل جو ہیں ان کا obviously میں نے سنا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جو جسٹس ابراہیم ہے کہ انہوں نے کسی نے ریلیف دی، اور آگے ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے جو مقدمات ان کے اوپر جعلی ہیں اس پہ بھی حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے گا، انصاف سے عدالتیں جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا عدالتی معاملات تو کچھ ہو گئے، کچھ اگر آپ کی اجازت تو آپ ایزی فیل کریں تو کچھ سیاسی معاملات کے اوپر بات ہو جائے کہ آپ کے خاندان سے الیکشن کون لڑ رہا ہے؟ آپ کی دادی کے غالباً کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں، آپ کی والدہ نے بھی سنا ہے جمع کرائے تھے، اگر آپ ایزی سمجھیں تو اس کا جواب دے دیں ورنہ کوئی ایشو نہیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کوئی سیاسی پرسنالٹی تو ہوں نہیں ہے، میرا سبجیکٹ نہیں ہے سیاست، ٹھیک ہے۔ میرا جو سٹینس ہے وہ پہلے تو ایک یوتھ کی طرف سے یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ اس لیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ ریکگنائز کرتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کا ایک ایسٹ ہے۔ اور دوسرا وہ جو سٹینس ہے وہ میرے بابا اور میرے بابا کے لیے ایز اے بیٹی اور میری دادی کے لیے ایز اے پوتی وہ سٹینس ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ ہی رہے ہیں کہ میری فیملی سے جو لوگ الیکشنز میں کنٹیسٹ کرے تھے، جی میری دادو ریحانہ امتیاز ڈار جو ہیں اور میری ماما روبا عمر جو ہیں، وہ ضرور انہوں نے اپنے پیپرز سبمٹ کرائے تھے، لیکن انہیں ریجیکٹ کیا گیا، اور وہ بھی کس طرح کیا گیا، وہ بھی پوری قوم کے سامنے کہ ہماری گھر کے باہر ہمارے سراؤنڈنگ ایریاز میں اس طرح پولیس موجود تھی اس دن کے جیسے کوئی ٹیررسٹ کو پکڑنے آئی ہو۔ تو آپ لوگوں نے اپیل کی تھی، اس پہ ٹریبیونل میں گئے تھے کیونکہ اس کے بھی فیصلے آ گئے ہیں، بہت سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ ہاں جی ہم نے کی ہے اور کل فیصلہ پتا چلے گا۔ چلیں جی، بہت شکریہ لائبہ، آپ نے وقت بھی دیا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے والد کو جہاں رکھے خوش رکھے، اور آپ کو بھی جو ہے وہ فیملی کو اتنا سکون دے، اتنی سہولت دے کہ وہ تمام مقدمات کو پروسیڈ بھی کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ لاپتہ ہونا پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اس کی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت کوئی ایسا اقدام ہے اس کی مذمت ہی کی جائے گی۔ لاپتہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی فرد کے اوپر کوئی الزام ہے تو اس کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے، اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد پھر جو عدالتیں اس کی قسمت کا فیصلہ کریں۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ جو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جو صاحب سینٹ میں قرارداد پیش ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ کے حکم موجود ہیں، سیاسی جماعتوں کا اس بات پر اتحاد ہے، اجماع ہے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، وقت پہ ہونے چاہیے، 8 فروری کو ہونے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کی ایک بڑی جماعت ہے، آپ لوگ ایک قرارداد ظاہر ہے کہ ایک طریقے کے تحت آئی ہوگی، وہاں پہ کسی ایجنڈے سے آئی ہوگی، پارلیمنٹیرین تو آپ لوگ ہیں، ہم تو صرف سمجھ سکتے ہیں بات کو، اس کے باوجود ایک قرارداد منظور ہو جاتی ہے 10-12 ارکان کی موجودگی کے اندر۔ قرارداد کی حیثیت کیا ہے؟ آپ لوگ روک کیوں نہیں پائے اسے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی ایجنڈے پہ نہیں ہوتی ریزولوشن، بعض ایجنڈے پہ ہوتی ہے، بعض امیڈیٹ جو ہے وہ چیئر جو ہے وہ سسپینڈ کر کے بزنس کو ریزولوشن پیش کروا سکتا ہے، جیسے آج کی گئی۔ یہ ایجنڈے پہ نہیں تھی اور اس کو اس طرح سے کیا گیا، جو کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے جس نے سب سے پہلے ڈیٹ مانگی، پھر شیڈیول مانگا، پھر سب سے پہلے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کا اناؤنس کیا، سب سے پہلے اپنا مینیفیسٹو دیا، تو سب سے پہلے شیڈیول اپنا جو ہے جلسوں کا وہ اناؤنس کیا۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ جو سب گراؤنڈ جو بیان کیے گئے سینیٹر دلاور نے اپنی تقریر کے اندر کہ جی ٹھنڈ بہت ہوگی، الیکشن ہو نہیں پائیں گے، دھند بہت ہوگی، کیسے الیکشن ہوں گے، ملک میں دہشت گردی کے اکا دکا واقعات ہیں، وارننگز جاری ہوئی ہوئی ہیں، تو یہ سارے گراؤنڈ کیا الیکشن کو روکنے کے لیے، اس کی تاخیر کے لیے کہیں پر بھی ویلڈ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سردی میں الیکشن ہوئے ہیں۔ جو 2008 کا الیکشن تھا وہ 7 جنوری کو تھا جب محترمہ شہید ہوئی، تو پھر تھوڑا ڈیلے ہوا، 14 فروری کو یا 16 فروری کو ہوا تھا، ورنہ تو 7 کو الیکشن تھا، تو 7 کو الیکشن ہونا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں؟ اس چیز کی تو کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کروایا جائے، معاشی اور سیاسی اور سماجی حالات کو اور یہاں پہ دہشت گردی کے حالات کو ٹھیک کرنا۔ تو سب اس طرح کی قراردادیں پیش کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کیا خواہش ہے؟ کیا جمہوریت کو ڈیریل کرنا جو ہے وہ کچھ لوگوں کا ایسا مقصد ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے؟ دیکھیں، یہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے آج قرارداد پیش کی، جنہوں نے پریزنٹ کی، جو سارے وہ خاص کر ایک ہی نقطہ نظر کے لوگ ہیں، تو ان کو یہ اب پتہ نہیں انہوں نے کس مقصد کے تحت، کس ایجنڈے کے تحت کی، اس کو تو کوئی پروب کیا جا سکتا ہے، پھر ہی پتہ چلے۔ ٹھیک ہے چوہدری صاحب، جو سینئر جماعتیں موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی، چاہے نون لیگ ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ اس طرف آپ کو اس کا جھکاؤ نظر آتا ہے کہ وہ انتخابات کے ڈیلے چاہتے ہوں؟ دیکھیے، جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، مجھے نہیں لگتا۔ کبھی کبھی نون لیگ کا لگتا ہے کہ وہ چاہتی ہے، یا مولانا فضل الرحمان تو اوپن انہوں نے کہا، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے الیکشن سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چوہدری صاحب، بلاول بھٹو صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک ملاقات ہوئی خورشید شاہ صاحب کی اور ایاز صادق صاحب کی، جس کے بعد ایک تاثر آیا، خبر آئی، ہم تک بھی پہنچی کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی گئی ہے، بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، ان کو گراؤنڈ دیا جائے، تو کوئی اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے پیپلز پارٹی کے حلقوں میں؟ نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے بیچارے ایاز صادق صاحب اپنا دکھڑا رونے آئے ہوں گے، تو ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا۔ شاہ صاحب کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق ہے، اس حوالے سے مجھے تو نہیں لگتا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ خورشید شاہ صاحب نے تردید کر دی۔ تو ایڈجسٹمنٹ کی آگے کوشش کریں گے، یا بلاول صاحب بغیر کسی ایڈجسٹمنٹ کے پیپلز پارٹی کی اپنی طاقت کی ہمارا ابھی تک تو ایڈجسٹمنٹ کا کوئی پلان نہیں۔ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی پلان نہیں۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا ایک شور تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ اسی رفتار سے کاغذات ٹریبیونل میں جانے کے بعد، اپیل ہونے کے بعد جو ہے وہ منظور ہونا شروع ہو گئے، تو اس سارے کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے شور زیادہ ڈالا یا واقعی ان کے خلاف کوئی کارروائی تھی؟ دونوں چیزیں ہیں، شور بھی ڈالا انہوں نے، اور پھر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے ان کے کاغذات بھی مسترد ہوئے، یہ بھی کوئی دوسری بات نہیں، اور مسترد ہونے کی گراؤنڈز کوئی نہیں، یا تو کوئی ویلڈ گراؤنڈز ہوتی تو پھر تھا نا، تو اس لیے اس بنیاد پر جو انہوں نے مسترد ہوئے کاغذات، وہ پھر انہوں نے نیچرلی بحال ہونے ہی تھے وہ۔ اچھا چوہدری صاحب، سیاستدانوں کی نااہلی کا معاملہ تھا، آج جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے گزشتہ روز ایک ریمارکس دیے، بڑے اہم ریمارکس تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی 5 سال میں، بلکہ اتنے عرصے کے اندر 5 سالہ جو نااہلی کی مدت تھی اس کے حوالے سے کوئی اپیل نہیں کی گئی، کسی نے بات نہیں کی، پھر اس کے اوپر بڑی طویل بحث بھی ہوتی رہی، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، تو کیا سیاستدان یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کو اسی طریقے سے نااہل کیا جائے، سیاست سے باہر کیا جائے اور اس کے بعد کوئی اپیل بھی نہ کی جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کا ایک خاص رویہ تھا جس نے دور رکھا؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سارے سیاستدانوں کو تو بلیم نہیں دے سکتے نا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو 18ویں ترمیم کے وقت کہا تھا کہ ہم اس کو نکالتے ہیں، اس وقت نون لیگ ہی نہیں مانی تھی، پھر وہ خود ہی اس کا شکار ہوئی۔ تو اب آپ کو کورٹ سے کتنی امید ہے، کیونکہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، کیا فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے گراؤنڈز موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر نااہلی کی مدت کا تعین ہو سکے گا، اس کو کم کیا جا سکے گا یا ختم کیا جا سکے گا؟ مدت اس کا تعین تو ہونا چاہیے، اب دیکھنا ہے کورٹ کیا کرتی ہے، 5 سال کرتی ہے، 10 سال کرتی ہے، اب یہ تو عدالت پہ ہے، لیکن بہرحال لائف نہیں رہ جائے گی، یہ مجھے۔ بہت شکریہ چودھری منظور صاحب سر آپ کے وقت کا۔ چودھری منظور صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہی تھی کہ انتخابات کے التوا کے حوالے سے اگر کوئی کوششیں ہو رہی ہیں تو نہ صرف اس کی مذمت کی جائے بلکہ اس کو اجاگر بھی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ قانونی معاملات جو ہیں، کورٹس کے معاملات، اس کے اوپر بھی ہم نے ڈسکشن کی۔ آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔